अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल किरामिल मुहतदीन। अम्मा बाद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज अक़ीदा तौहीद के दर्स में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की जो शर्तें हैं उन्हीं का बयान कंटिन्यू होगा। अब तक हम 5 शर्तें पढ़ चुके हैं। जी बशीर भाई, अब तक हम कलमा तैयबा की 5 शर्तें पढ़ चुके हैं। उनमें से कुछ इल्म, यकीन, सिद्क़ और कबूल और इनक़ियाद, ये 5 हम पढ़ चुके हैं। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब जानना, इल्म और यकीन करना इस पर, और सच्चे दिल से सिद्क़, सच्चे दिल से इसको कहना, इसको समझना और मानना, और कबूल, उसको कबूल करना, उसको रद्द नहीं करना, और नंबर 5 इनक़ियाद, उसके मुताबिक अमल करना। आज हम पढ़ेंगे 6ठी और 7वीं शर्त। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कलमा तैयबा की 6ठी और 7वीं शर्त, और मौका मिला तो एक 8वीं शर्त भी बयान की जाती है, उसको भी मुख्तसर तौर पर हम जान लेंगे। कलमा तैयबा की शर्तों में से एक अहम शर्त है इखलास। क्या? इखलास, जिसको खुलूस नीयत कहते हैं, इखलास नीयत, इसी से खालिस। तो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के फ़ायदेमंद होने की एक शर्त ये भी है कि इखलास के साथ इसको कहा जाए, खुलूस दिल से कहा जाए, और इसको इखलास के साथ माना जाए, और इखलास के साथ इस पर अमल किया जाए। ठीक है? इखलास का मतलब होता है मतलब खुलूस दिल के साथ, खालिस नीयत के साथ इस कलमे का इकरार करना, और इस कलमे का जो माना और मतलब है कि अल्लाह की इबादत करना और उसके साथ किसी और को शरीक ना करना, तो इस पर खुलूस दिल से अमल करना। इस कलमा को कहने की नीयत क्या होनी चाहिए, इसके पीछे मकसद और इरादा क्या होना चाहिए कि अल्लाह राज़ी और खुश हो जाए, अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल करने के लिए ये कलमा मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए, खुश हो जाए और अपनी जन्नत से हमें नवाज दे, जहन्नम से नजात दे दे। ठीक है? अल्लाह राज़ी और खुश हो जाए, उसके गज़ब और उसके अज़ाब से हमें नजात मिल जाए, और उसकी जन्नत और नेमत और सआदत की ज़िंदगी हासिल हो जाए। तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी मकसद होना चाहिए इस कलमा को कहने के पीछे और इस कलमा पर अमल करने के पीछे। ठीक है? मतलब रियाकारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। इस कलमा के कहने का कोई दूसरा और मकसद नहीं होना चाहिए, इस कलमा पर अमल करने का दूसरा मकसद नहीं होना चाहिए। दूसरा मकसद क्या हो सकता है? रियाकारी, दिखावा, लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के तौर पर, शोहरत तलबी, मशहूर होने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लोगों की तरफ से शाबाशी हासिल करने के लिए, लोग तारीफ़ करेंगे, लोग शाबाशी देंगे। ठीक है? अल्लाह के अलावा किसी और को राज़ी या खुश करने के लिए, मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मिसाल के तौर पे कोई यहाँ गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करे ताकि मेरा कफ़ील मुझसे खुश हो जाए, मेरा मुदीर जो कंपनी का है वो खुश हो जाए, या मुझे मेरी तरक्की हो जाएगी, या ये कि हुकूमत की तरफ से या दावा सेंटर की तरफ से पैसा मिलेगा,
ٹھیک ہے، یا کسی خوف کی وجہ سے، کسی کے ڈر کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، تو میرا کفیل مثال کے طور پر مجھے میری تنخواہ کاٹ لے گا، مجھے جاب سے نکال دے گا، یا میرا تعاون نہیں کرے گا، مجھے ترقی نہیں دے گا، یا یہ سعودی عرب ہے مثال کے طور پر تو یہاں کی حکومت کی طرف سے تعاون نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ. یہ صرف مثال کے طور پر، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ کہا گیا کہ کلمہ جب پڑھ رہے ہیں اور کلمے کے مطابق عمل کرنا ہے تو مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کا ڈر اور خوف. ٹھیک ہے، مقصد یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے ڈر سے کلمہ پڑھنا ہے، کلمے پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اخلاص کا یہ مطلب ہے. اخلاص ہونا چاہیے، اس کا جو الٹا ہے ریاکاری، وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کلمہ پہ عمل کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس میں یہ بھی شامل ہے، اخلاص کا الٹا شرک بھی ہوتا ہے. اخلاص کا الٹا ایک ریاکاری، اور اخلاص کا ایک اور الٹا کیا ہوتا ہے؟ شرک. یعنی اس کلمے کا جو مطلب نکل کے آتا ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے نا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. تو اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ مخلص ہے، اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اس نے عبادت خالص اللہ کے لیے کیا. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک نہیں بنایا، یا ایسا نہیں کیا کہ اللہ کی بھی عبادت کیا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود سمجھا. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے اندر کہا جائے کہ اخلاص ہے، وہ مخلص ہے اپنے اس کلمے کے اقرار میں اور اس کلمے پر عمل کرنے میں. لیکن جو شخص اللہ کو بھی معبود مانے اور غیر اللہ کو بھی معبود سمجھے، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک بنائے، یا اللہ کی بھی عبادت کرے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بتوں کی، مورتیوں کی، یا بزرگان دین کی، قبروں اور مزاروں کی وغیرہ وغیرہ. سمجھ گیا نا؟ تو ایسا شخص مخلص نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں پایا گیا، اس کا مقصد کچھ اور ہے. جبکہ مطلوب کیا ہے کہ خالص پورا دین، پوری عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے اندر، اپنے دین کے کام کے اندر یہ گوارا نہیں کہ اس میں کسی اور کو شریک کیا جائے. لہذا کلمہ پڑھنے کے پیچھے یا کلمہ پر عمل کرنے میں انسان کا مقصد یا تو ریاکاری ہو تو بھی وہ مخلص نہیں ہے، یا کسی اور کو اس عبادت میں شریک کرے تو بھی وہ مخلص نہیں ہے. تو اخلاص کا دو الٹا ہوا، ایک ریاکاری، دکھاوا، اور دوسرا شرک. تو جب یہ کلمہ آدمی پڑھ رہا ہو، اس کلمے کو جب مانتا ہو اور اس کلمے پر جب عمل کرتا ہو، تو اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اور شرک نہیں ہونا چاہیے. اس کا کلمہ پڑھنا اور اس کلمے کو ماننا اور اس کلمے پر عمل کرنا اخلاص سے بھی پاک ریاکاری سے بھی پاک ہونا چاہیے اور شرک سے بھی پاک ہونا چاہیے. اخلاص اور ریاکاری دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اخلاص اور شرک دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں، جیسے ہم نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ پڑھ کے دکھانے کے لیے پڑھے تو اس کی نماز ہوگی؟ ریاکاری کے طور پر کوئی صدقہ کرے، روزہ رکھے، حج کو جائے، کوئی اس لیے حج کو جائے کہ حاجی کہیں گے، کوئی اس لیے نماز پڑھے کہ لوگ نمازی کہیں گے، یا کوئی اللہ کے لیے نماز نہ پڑھے بلکہ کسی اور کے لیے نماز پڑھے، تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح سے یہ کلمہ پڑھنا، اس کلمے پر عمل کرنا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، کسی اور کی رضا اور خوشنودی نہیں ہونی چاہیے.
اس کی دلیل کیا ہے کہ اخلاص بھی کلمہ طیبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے، ریاکاری اور شرک ذرہ برابر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں اس بارے میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا، اصول بیان کیا کہ لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ حنفاء تمام کی عبادت سے کٹ کر اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جائے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ تو اس میں مخلصین کا لفظ آیا، مخلصین لہ الدین۔ مخلصین کس سے؟ اخلاص سے، خلوص سے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو اللہ کی عبادت نہیں سمجھی جائے گی، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ایک جگہ یہ بھی ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مخلصا لہ الدین، سورہ زمر آیت نمبر 2، فَاعْبُدِ اللَّهَ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ کی عبادت کرو، صرف اتنا نہیں کہا، بلکہ کس طرح اللہ کی عبادت کرو؟ اسی کے لیے دین اور عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاص شرط ہے عبادت کی قبولیت کے لیے۔ جس عبادت میں اخلاص نہیں وہ عبادت صحیح نہیں، وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اصل اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اصل میں اللہ ارادے اور مقصد کو دیکھتا ہے، دل کے اندر خلوص ہے کہ نہیں، اخلاص ہے کہ نہیں، تقوی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت انسان سچی نیت سے نہ کرے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طور پر نہ کرے، بلکہ اس کے دل میں نیت کچھ اور ہو، مقصد اس کا کچھ اور ہو، تو چاہے وہ کتنی بھی محنت کرے، کتنا بھی وقت خرچ کرے اور کتنے بھی خوبصورت طریقے سے اللہ کی عبادت کرے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں کن کو ڈالا جائے گا؟ جی ہاں، جہنم کی آگ جو سلگائی جائے گی، یا کہہ لیں کہ جہنم میں جو داخلہ شروع ہوگا، تو ایک حدیث میں آیا کہ سب سے پہلے ایسے 3 لوگ ہوں گے جن کے ظاہری کام تو بہت اچھے ہوں گے، ہے نا، قاری قرآن کا یا دین کا عالم کہہ لیں، قرآن کا قاری، دین کا عالم، اور صدقہ اور خیرات کرنے والا، سخی اور فیاض، بہت خرچ کرنے والا نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، اور تیسرا شہید یا مجاہد یا غازی کہہ لیں، جس نے بظاہر جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی، خوب جہاد کیا تھا، جنگ کیا تھا اسلام کے نام پر۔ انہی 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ حالانکہ اس نے کیا کیے؟ ان لوگوں نے دنیا میں، قاری قرآن نے زندگی بھر لوگوں کو قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا، عالم دین نے زندگی بھر لوگوں کو دین کا علم سکھایا، کتنا اچھا کام ہے، کتنی محنت کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس سخی فیاض نے کتنی محنت سے مال کمایا اور پھر نیکی اور بھلائی کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے دین میں، اللہ کے نام پر خرچ کیا۔ مال خرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مال کمانے میں جتنی محنت پڑتی ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اور جہاد کرنا، اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو جان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان تینوں لوگوں نے اس طرح سے دنیا میں کام کیا، پھر بھی انجام کیا ہے؟ جہنم۔ کیوں؟ یہی اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کام کیے لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ دل کی بات تو صرف اللہ جانتا ہے نا، نیت تو آپ کی نیت کیا ہے میں نہیں جانتا، میری نیت کیا ہے آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے علم کے مطابق اس کو بدلا دے گا۔ اللہ جانتا تھا کہ اس نے جہاد
کیوں کیا؟ تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، یہ نیت تھی. لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا غازی ہے، مجاہد ہے، دیکھو شہید ہو گیا. تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا اچھا قاری ہے، کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کتنا بڑا عالم دین ہے، کتنی اچھی تقریر کرتا ہے، کتنا اچھا درس دیتا ہے، کتنی اچھی تحریر ہے اس کی، کتنا اچھا انداز بیان ہے، لوگوں کو کتنا سکھاتا ہے. تو لوگوں میں نام ہوگا، شہرت کمانا مقصد تھا، یا دنیا حاصل کرنا. اس کا مقصد کیا تھا؟ دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، دین کے نام پر، دنیا کے نام پر دین کو بیچنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور سخی فیاض، اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا سخی ہے، فیاض ہے، کتنا بڑا دل والا ہے، اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہے لوگوں کے لیے. تو ظاہر میں تو یہ اچھے کام تھے، یہ کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن اخلاص کے ساتھ کریں گے تب اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک غیر مسلم میں اور مسلم میں یہی فرق ہے. سیم کام، ٹھیک ہے، اگر مسلم کرے اور سیم کام غیر مسلم کرے، کیا دونوں جنت میں جائے گا مرنے کے بعد؟ مثال کے طور پر خدمت خلق کا کام کرنا. غیر مسلم بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں نا، چندہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. نصرانیوں کو دیکھ لیجئے، فری میں ہاسپٹل بناتے ہیں، فری میں اسکول بناتے ہیں، فری جو ہے نا بچوں کو پڑھاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اور بہت سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے مستشرقین ہیں، نصارہ گزرے ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن قرآن کی خدمت کی ہے، حدیث کی خدمت کی ہے. مقصد ان کا کیا تھا؟ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے اس میں عیب نکالنا، اسلام کا مطالعہ کر کے اس پر تنقید کرنا، اس میں کمی تلاشنا. اس کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتابیں چھپوائی ہیں، تقسیم کی ہیں، بڑے بڑے گزرے ہیں. مستشرقین ان کو کہتے ہیں. مستشرقین نام سنا؟ مستشرقین، ہاں، یعنی جو مغرب سے آ کر، مغرب یعنی ویسٹ، اس سے آ کر اسلام کہاں تھا؟ شرق میں آیا نا، اسلام مشرق میں آیا تھا. تو غرب سے آ کر، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ غرب کے ہیں، لیکن مستشرق بنے، شرق والوں کا دین سیکھا، جانا. مقصد ان کا کیا تھا؟ عیب نکالنا، کمی تلاش کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا. اس میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، اللہ نے ہدایت دی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی. تو سیم کام مسلم کرے اور وہی کام غیر مسلم کرے، آخرت میں دونوں کا انجام ایک ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم نے جو کیا اللہ کی رضامندی اور خوشنودی مقصد نہیں تھا، لیکن ایک مسلم جو کام کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مسلم اپنی نیت خراب کر لے، ہے مسلمان لیکن نیت اچھی نہ رکھے، تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو غیر مسلم کا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے، اور اخلاص ضروری ہے. اخلاص کی جگہ ریاکاری آ گئی، شرک آ گیا، تو خلاص اس خدمت کا، اس عبادت کا، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اخلاص کیا ہے؟ ضروری ہے. حدیث سے اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث سے بھی بہت ساری دلیلیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی، میری سفارش، میری شفاعت کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میری سفارش کا، میری شفاعت کا اہل کون ہوگا، مستحق کون ہوگا، حقدار کون ہوگا، کس کے لیے میں سفارش کروں گا، کس کو میری سفارش نصیب ہوگی؟ پوچھا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے معلوم تھا تو ہی ایسا سوال کر سکتا ہے. اس لیے کہ حدیث سیکھنے کا سب سے زیادہ حرص کس کو تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے. دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، مسجد نبوی میں صفہ پہ بیٹھے رہتے تھے حدیث کی خدمت کرنے کے لیے، حدیث کو یاد کرنے کے لیے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی سفارش کس کو ملے گی قیامت کے دن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ میری سفارش کا حقدار وہ ہوگا
جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا بس خالصا من قلبی، خلوص دل سے، جس نے خلوص دل سے کہا ہوگا، اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہوگا لیکن خلوص دل سے نہیں کہا ہوگا، اخلاص کے ساتھ نہیں کہا ہوگا، بلکہ مقصد کچھ اور رہا ہوگا، تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، وہ محروم رہے گا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور اس کا اقرار کرنے کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے، خلوص دل سے اس کا اقرار کرنا، اس کی گواہی دینا ضروری ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے غیر مسلم بھی کہتے نظر آتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دیتے ہیں یوں ہی، ان کا کہنا انہیں فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا نہیں، مقصد جہنم سے بچنا، جنت میں جانا نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر فلم میں کام کر رہے ہیں، اس کا ایک رول ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ ملک میں مسلمان سب بھی رہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کہنا پڑ رہا ہے، تو مقصد کچھ اور ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصد نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اس لیے کلمہ کہہ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر حرام کیا ہے، کس کو حرام کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، کیسے؟ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے کہا ہوگا۔ یبتغی کس سے ہے؟ عربی سعودی سب کہتے ہیں نا ابغا، ابغا، تبغا، تبغا، مطلب چاہنا، کیا چاہیے، طلب کرتے ہو، مانگنا۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے، وہ جہنم سے نجات پائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کرے گا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا جو فائدہ ہے، جہنم سے نجات، یہ کس کو ملے گا؟ اس کو جس نے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کلمہ کہا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اخلاص کے منافی کیا ہے؟ دو چیز ہے، ریاکاری اور شرک۔ اخلاص تبھی ہوگا جب انسان ریاکاری سے اپنی نیت کو، اپنے دل کو پاک کرے گا، اور شرک سے۔ جہاں ریاکاری آ گئی یا شرک آ گیا تو اخلاص ختم، اخلاص ختم تو پھر نجات نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں دو قسم کی غلطیاں پائی جاتی ہیں مسلمانوں میں۔ ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو شرک سے تو پاک ہیں لیکن ریاکاری شامل ہو جاتی ہے ان کی نماز میں، ان کے حج میں، عمرے میں، صدقہ اور خیرات کرنے میں۔ ٹھیک ہے؟ توحید والا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ریاکاری، دکھاوا، شہرت کمانا، نام پیدا کرنا، تو یہ غلط ہے۔ ریاکاری جہاں آتی ہے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو خلوص دل کے ساتھ بڑی اچھی نیت سے عبادت کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن شرک کی ملاوٹ کر بیٹھتے ہیں، شرک کی آمیزش کر بیٹھتے ہیں، جانے یا انجانے میں شرک کر بیٹھتے ہیں اس عمل کے اندر۔ ابھی مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، شہاب بھائی حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سنا ہوں، اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرح کا شرک پایا جا رہا ہے، دونوں طرح کی، مطلب جو اخلاص کے منافی دو چیز ہے نا، ریاکاری بھی نہیں ہونا چاہیے اور شرک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید دونوں ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ایک تو یہ کہ اس طریقے سے حج کے سفر پہ آنا پیدل، وہ پتہ نہیں ہو سب، لیکن اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بالکل اپنے آپ کو شو کر کے اور پیدل آنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، کیا مقصد ہے؟ اصل مقصد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے، جھلکتا ہے کہ نام پیدا کرنا، شہرت کمانا ایک مقصد ہے تاکہ مشہور ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کو ویسے ہی ایسے تو آنا نہیں چاہیے پہ، اس لیے کہ اللہ نے سواریوں کا انتظام کر رکھا ہے اس زمانے میں، اور وہ لگتا بھی نہیں کہ وہ غریب آدمی ہے، اچھا خاصا آدمی لگ رہا ہے، اس کے اچھے خاصے
फॉलोवर हैं। हाँ, और गरीब था तो उस पर ताकत नहीं है हज करने की, तो उस पर फर्ज हज नहीं था। बहरहाल कमा भी रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर इखलास नहीं है, रियाकारी है। और दूसरी चीज़ ये कि ये भी देखा गया है कि वो अजमेर शरीफ गया है ज़ियारत करने के लिए। हाँ, अजमेर शरीफ जाके क्या होता है? या तो शिर्क का काम होता है या ऐसा काम होता है जो शिर्क की तरफ ले जाता है। तो रियाकारी और शिर्क दोनों से पाक और खाली नहीं लग रहा है, बेहतर तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन जी, तो इस तरह की इबादत का कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह के हज का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ रियाकारी हो और जहाँ शिर्क पाया जाए। तो एक बुनियादी शर्त आज हमने क्या पढ़ी? ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार और गवाही देने में और अल्लाह की इबादत करने में कि दिल में इखलास होना चाहिए, इखलास से नियत होना चाहिए, खुलूस दिल से ये कलमा पढ़ना चाहिए और इस कलमे पर अमल करना चाहिए। इखलास से नियत का मतलब क्या होता है? रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा, शोहरत तलबी, नामवरी या अल्लाह के अलावा किसी और को राज़ी या खुश करना या अल्लाह के अलावा किसी और का डर और खौफ उसके पीछे होना। ठीक है, तो इन चीज़ों से पाक होनी चाहिए नियत। और दूसरा, शिर्क नहीं होना चाहिए अक़ीदे के अंदर, अमल के अंदर, इबादत के अंदर शिर्क नहीं। इन दोनों चीज़ों से पाक होगा किसी का अमल, किसी की इबादत, तभी वो मुखलिस माना जाएगा, तभी उसका अमल, उसकी इबादत जो है ना खालिस अल्लाह के लिए मानी जाएगी। अगर उसका अमल, उसकी इबादत खालिस नहीं है अल्लाह के लिए, या रियाकारी पाई जाए या शिर्क पाया जाए, तो उसका अमल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अफसोस का मकाम है कि मुसलमानों में भी ये बीमारी पाई जाती है, शिर्क पाया जाता है और रियाकारी भी पाई जाती है। जब तक हमारा अमल और इबादत इन दोनों चीज़ों से पाक नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने कुरान से भी दलीलें सुनी और हदीस से भी दलीलें सुनी। ठीक है, कोई शक है इसमें आज के बयान में, आज के दर्स में? इसलिए ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा नहीं है कि मुसलमान हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो शिर्क करता होगा। ठीक है, ऐसा पाया जाता है, मुसलमान होने के बावजूद शिर्क करते हैं, और ये नियत वाला शिर्क, नियत वाला शिर्क करते हैं। बच्चा पैदा हुआ या शादी हुई या जॉब मिली वगैरह वगैरह, तो ज़रूरी समझते हैं कि पीर के नाम पे नज़र नियाज करना है या फ़लाँ क़ब्र और मज़ार पे जाके चढ़ाना है। क्यों? अगर नहीं ऐसा किए तो डर और खौफ रहता है कि शादी टूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, बच्चा जो पैदा हुआ उसको नज़र लग जाएगी, उसे ज़िंदगी हयात सेहत आफ़ियत नहीं मिलेगी। हाँ, जॉब जो मिला है, मिलने वाला है या मिला है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो कब्र और मज़ार में उनका डर और खौफ है, या जो कब्र और मज़ार पे मुजाविर बना बैठा है उसका डर और खौफ है, या जिसके हाथ पर उसने बैत की है पीर मुर्शिद, उसका डर और खौफ है कि ये सब नहीं किया तो वो नुकसान पहुंचा देगा। तो ये शिर्क, इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है? नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? अल्लाह। उसने उन कब्र को, मज़ार को, मुजाविर को, बुजुर्ग को, पीर को, मुर्शिद को नुकसान पहुंचाने वाला समझ लिया, और उसके डर और खौफ से ये काम कर रहा है इबादत का। तो ये शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? इसके बरअक्स भी होता है, इसका उल्टा भी होता है। इन्हीं मौक़ों पर क्या करते हैं? खुशी के साथ जाते हैं चादर चढ़ाने, और वहाँ जाके जो रस्म रिवाज होता है कब्र के मज़ार पे करते हैं, या मुजाविर या बुजुर्ग जिसके हाथ पे बैत किए होते हैं, ताकि वो खुश हो जाए। ये सब क्यों करते हैं सारी रसूमात? ताकि हमारे मुजाविर, हमारे पीर साहब खुश हो जाए, वो राज़ी हो जाए। ये कब्र और मज़ार में जो हैं, इसको मुश्किल कुशा हाजत रवा समझते हैं, इनकी खुशनुदी और रज़ामंदी हासिल हो जाए। जब तक ये खुश नहीं होंगे, राज़ी नहीं होंगे, अल्लाह भी राज़ी और खुश नहीं होगा। इस तरह का अक़ीदा होता है, इस तरह की नियत होती है। तो उसके अमल में, उसकी इबादत में शिर्क पाया गया, डर और खौफ वाला शिर्क भी पाया गया, और रज़ामंदी और खुशनुदी वाला भी शिर्क पाया गया। जबकि डर और खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, रज़ामंदी और खुशनुदी सिर्फ अल्लाह की मकसूद होनी चाहिए। ठीक है, तो डर, खौफ, रज़ामंदी, खुशनुदी, इसका ताल्लुक़ किससे है? दिल से है, नियत से है। लिहाजा नियत में अगर इस तरह का बिगाड़ आ गया
تو اخلاص ختم ہو گیا، اخلاص ختم ہو گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اخلاص بنیادی شرط ہے عبادت کے صحیح ہونے کے لیے اور عبادت کے قبول ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، تو آج کا درس بالکل واضح کلیئر انشاءاللہ. 6 شرط ہو گئی، 7ویں اور 8ویں شرط باقی ہے لیکن 9 بج گیا ہے، اس لیے درس یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ پھر 2 جو باقی ہے، ایک ہے محبت اور ایک ہے کفران، کفر یا کفران کہتے ہیں، بما یعبد من دون اللہ. انشاءاللہ وضاحت آئے گی تو انشاءاللہ آئندہ اس کا بیان ہوگا. وقت زیادہ ہو گیا اس لیے آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے، اخلاص نیت عطا فرمائے. یہ ہمارا آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دینا اور آپ کا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آنا، اس میں بھی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اس میں بھی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. اور امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث کون سی بیان کی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. سب سے پہلے یہی حدیث وہ ذکر کی. کیوں؟ اپنے لیے بھی انہوں نے مطلب خود کو بھی نصیحت کی کہ میں جو حدیث کی کتاب لکھنے جا رہا ہوں اتنی عظیم کتاب، تو خلوص ہونا ضروری ہے اخلاص میں. اور جو میری حدیث پڑھیں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے، وہ بھی جان لیں اچھی طرح سے کہ پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارا اور آپ کا اس دینی مجلس میں، علم کی محفل میں شامل ہونا تبھی اللہ قبول فرمائے گا جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا. مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی. ہم اس لیے آپ کو دین سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ رب کا یہ حکم ہے اور اس کے ذریعے سے دین اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی اور اس سے ہمارا رب ہمارے اس عمل سے راضی اور خوش ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہی آپ کا بھی مقصد ہونا چاہیے. اس لیے آپ دین کا علم حاصل کرنے آ رہے ہیں تاکہ آپ دین کو سمجھ سکیں، اللہ کے دین کو، اور علم اور بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کر سکیں، اور پھر اس کو سیکھ کر دوسروں کو سکھا سکیں، دوسروں کو اس کی دعوت دے سکیں تاکہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے. یہی مقصد ہونا چاہیے. مقصد یہ نہ ہو کہ مطلب مشہور ہونا ہے یا جو ہے نا دنیا والوں کو دکھانا ہے، ریاکاری، شہرت طلبی، ایسا مقصد بالکل نہیں ہونا چاہیے. یا کوئی بھی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ دعوت سینٹر سے جو ہے نا ہم چاہیں گے کورس کر لیں گے تو سرٹیفکیٹ مل جائے گی تو ہم اس کا استعمال یہاں کریں گے، وہاں کریں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، کیمپوں میں جا کے یا لوگوں میں جا کے کہتے ہیں کہ میں دعوت سینٹر کا آدمی ہوں. ہاں، دعوت سینٹر کا آدمی. ان میں سے کچھ لوگوں نے بری نیت کے ساتھ کورس بھی کر لیا، سرٹیفکیٹ بھی مل گئے. بعض لوگ دکھاتے بھی ہیں کہ دیکھو میں دعوت سینٹر سے پڑھا ہوں، لیکن وہ کام اپنا کرتے ہیں، کام اپنا کرتے ہیں. یہاں جو سیکھا پڑھا اس کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہدایت پر قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.